Assalamu alaikum students. My name is Sadia Qureshi and I am an assistant professor in the Mahal College Road, Bahawalpur. As you know that due to this pandemic we are all staying at home and this is our duty, our teachers' duty to provide you education at your doorstep. So our college has established a YouTube channel and I would like everybody to subscribe to this channel so that you may get your education at home. So today is my first lecture and I have been assigned the second year class. This is the book of second year class because I do not have the textbook at home and I had this old one at my home, so I am showing this key book to you people. This is the English book which is from Punjab Textbook Board, and this carries all the lectures and every kind of stuff. You can get it from everywhere, but I would like everybody to get the textbook first and then this key book. So the first chapter, The Dying Sun, is basically about the evolution of the universe and the earth. This chapter has been written by Sir James Jeans, and before we start the chapter, I would like to give you the introduction of this chapter. This chapter covers a topic that how the universe came into being, what were the causes that gave the beginning of the earth come into evolution, and what caused the Big Bang. Everybody does not know about this Big Bang theory, जिसको उर्दू में अजीम इंतशार की थेरी भी कहा जाता है. हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या थेरी है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ एंड इन कंपैरिजन टू द अदर प्लैनेट्स which are situated there in the universe. Why do we feel fearful when we talk about our earth in comparison to the other planets? And we need to remember all these things that these are mere speculations. They do not provide us a clear-cut answer, and this Big Bang theory is also not a part of our religion because we are Muslims, so we have another idea that how the earth came into being, and these people who have written these essays are basically Christians or Britishers, and they do not know that what is our idea. So we are not going to match our ideas with their ideas. दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना है. बेसिकली हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इस चैप्टर में शामिल होने वाली तमाम बातों को डिस्कस करेंगे. हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द बिग बैंग. ये जो बिग इंतशार है या जो इंतशार अजीम है, ये थ्योरी क्या है. कहा जाता है कि 13.8 अरब साल पहले इस कायनात में एक अजीम धमाका हुआ, और उस धमाके के साथ क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सितारा था जो एक छोटे सितारे के साथ कोलाइड किया. उस छोटे सितारे और बड़े सितारे ने जब आपस में ट्रैवल किया, तो when they came in front of each other, they both start pulling each other. I have painted a picture for you people. This is that big star and this is that small star. अब आप देख रहे हैं कि ये बड़ा सितारा इस छोटे सितारे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है. ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, और जब दोनों आमने सामने आए तो दोनों की ग्रेविटेशनल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. हम देख रहे हैं कि there is a tidal pull which is forming on this bigger star and there is a tidal pull which is forming in this small star. Both are trying to attract each other. Obviously this smaller star has small particles in itself, small liquid, small gases. This bigger star is so powerful, so this bigger star is trying to take away the smaller star, but because of their movement they cannot collide with each other. Actually this bigger star will move away and the smaller star, which will not be able to control itself, will burst into small pieces. अब जब ये burst हो जाता है small pieces के अंदर, तो हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे जो pieces हैं ये आग के गोले हैं. शुरू में ये आग के गोले जो हैं वो इस स्मॉल स्टार के इर्द गिर्द हरकत करने लगे, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टेम्परेचर ठंडा होता चला गया इन अपने सितारों का, तो ये प्लैनेट्स की शक्ल इख्तियार कर गए. हम आज भी जानते हैं कि ज़मीन के अंदर आग मौजूद है. वो बेसिकली आग कौन सी आग है, हमें याद रखना चाहिए कि ये वही आग है बेसिकली जो कि हमने सूरज से ग्रैब की थी किसी टाइम के ऊपर. अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये एसे किस टाइप का एसे है. दिस एसे इज़ बेसिकली एन एक्सप्लोरेटरी एसे. अब एक्सप्लोरेटरी एसेस कौन से एसेस होते हैं हमारे लिए जानना ज़रूरी है. ये एसेस वो एसेस होते हैं जो एग्जामिन करते हैं किसी आइडिया को या किसी एक्सपीरियंस को. जैसे सर जेम्स जीन्स हमारे साथ बात कर रहे हैं इस आइडिया की कि बिग बैंग थ्योरी क्या है. नाउ ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या चीज़ है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है यूनिवर्स के बारे में.
وہ اس چیز کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد وہ اس چیز کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں ہر چیز سے سرٹن آنسرز نہیں مل سکتے. ہم کسی بھی تھیری کو سرٹن تھیری یا آخری تھیری نہیں مان سکتے، بلکہ تھیری ایوولوشن کی حد میں جاتی رہتی ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اور زیادہ انفارمیشنز آتی جاتی ہیں، اسی طرح ہر تھیری میں انکلوژن ہوتی چلی جاتی ہے. کوئی بھی تھیری کسی بھی ٹائم کے اوپر آپ کو سرٹن آنسرز پرووائڈ نہیں کر سکتی. ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ مزید اس ایسے میں کیا شامل ہے. جب یہ ستارہ ایک بڑے ستارے کے سامنے سے ٹکراتا ہے تو ایک ٹائیڈل پل ویو ہوتا ہے. ویوز جو ہیں وہ ایک ٹائیڈ بناتی ہیں. وہ ٹائیڈل پل اس طرح کی شکل اختیار کر جاتا ہے کہ ایک بڑا سا ماؤنٹین فارم ہوتا ہے. جیسے یہ ماؤنٹین فارم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بڑا سٹار ہے وہ موو کر جاتا ہے اور یہ چھوٹا سٹار برسٹ انٹو پیسز ہو جاتا ہے. جب یہ برسٹ پیسز میں ہو جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہیں وہ اس کی گرد گردش کرنے لگتے ہیں. چونکہ یہ بڑا ستارہ اپنے اندر بہت پاور رکھتا ہے تو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے سٹارز کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. آہستہ آہستہ یہ سٹارز ٹیمپریچر کی وجہ سے کول ڈاؤن ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب یہ کول ڈاؤن ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی آؤٹر سرفیس بھی ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہے. جو سا ستارہ جتنی جلدی ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے وہ سورج سے اتنا ہی دور چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا نوری فاصلہ سورج سے اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہماری زمین ان ستاروں میں سے ایک ستارہ تھی جو باہر کی سرفیس ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے اب ایک پلانٹ میں چینج ہو چکی ہے. یہ سمپل سی بات تھی. وی ہیو انڈرسٹوڈ اٹ. بٹ نیکسٹ تھنگ از دس دیٹ دس یونیورس از سو ایمینس. یہ بہت بڑی یونیورس ہے اور اس کا کمپیریزن آپ کسی بھی اور یونیورس سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی یونیورسز ہیں یا نہیں ہیں. مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری یونیورس کوئی آخری یا واحد یونیورس نہیں ہے. کہکشائیں بہت ساری ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں. دا نیم آف آور یونیورس از ملکی وے. اس کو ملکی وے کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز ہماری یونیورس کے اندر بہت سارے ستارے ایسے ہیں جن کا رنگ سفید ہے. آپ کو پتہ ہے سٹارز کا رنگ جو ہے وہ کبھی اورنج ہوتا ہے، کبھی یلو ہوتا ہے، کبھی ریڈ ہوتا ہے، کبھی گرین ہوتا ہے، کبھی بلو لائٹ دیتا ہے. لیکن ہماری گیلیکسی کے اندر پائے جانے والے بہت سارے ستارے جو ہیں وہ وائٹ کلر کے ہیں. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ملکی وے. یہ ایک دودھیا قسم کا راستہ ہے جو کہ آپ کو رات کو نظر آتا ہے اور اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ملکی وے. Now the topics that are discussed here basically are comparison between our earth and the other stars, اور پھر ہماری یونیورس کا کمپیریزن اور یونیورسز کے ساتھ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹارز جو یونیورس میں پائے جاتے ہیں وہ بہت فاصلے پر ہیں، ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر ہیں، اور کبھی ہی ایک ایسا چانس بنتا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے کہیں ٹکرا جائے. اب سر جیمز جینس ہمیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ستارے کا دوسرے ستارے سے فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ایسا سوچیں کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، ایک بہت بڑا اوشن ہے، اور آپ کا ایک ستارہ یا آپ کی ایک زمین جو ہے وہ اس بہت بڑے اوشن کے اندر ایک چھوٹی سی کشتی کی مانند ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بحر ہے یا ایک بہت بڑا سمندر ہے اور ہماری زمین اس سمندر کے اندر ایک بہت چھوٹی سی کشتی کی مانند ہے، تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم کس سچویشن پر ہیں. دیر از نو ہیلپ آؤٹ دیئر، نو بڈی از اراؤنڈ آؤٹ دیئر. اف اے اسٹارم ڈیولپس، اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم تو اکیلے ہیں. یہ چیز ہمارے درمیان میں ایک فیئر پیدا کرتی ہے، ہمارے دل کے اندر ایک ڈر پیدا کرتی ہے. اور پھر جب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زمین اتنی چھوٹی سی ہے اور ہماری زمین سے باہر بہت میلوں کے فاصلے پر کوئی ستارہ پایا جاتا ہے، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو باقی دنیا سے بہت زیادہ ڈیٹیچڈ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، تمام ستارے ہی باقی دنیا سے بہت زیادہ ڈیٹیچڈ ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس پوری دنیا کے اوپر اتنے چھوٹے سے انسان ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جب آپ پوری دنیا کے اوپر اتنے چھوٹے سے انسان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ کی یونیورس بھی تو ایک بہت چھوٹی سی یونیورس ہے، اور آپ کی اس چھوٹی سی یونیورس کے اندر جو پائے جانے والے ستارے ہیں یا سیارے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے کئی میل کے فاصلے پر ہیں. اینڈ دین دا رائٹر ٹیلز یو کہ آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے ریت کے ذرے کی مانند ہیں. آپ ایک چھوٹے سے ریت کے ذرے کی مانند ہیں جو کہ ساحل سمندر کے اوپر کہیں پڑا ہوا ہے، اور آپ جیسے چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرے آپ کے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ریت کا ایک ذرہ کتنا چھوٹا ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری زمین اس پوری کائنات کے اندر صرف ایک ریت کے ذرے کی مانند ہے. دس تھنگ کریٹس اے فیئر ان آور مائنڈ. اب وہ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ایوریج ڈسٹینس ہے ادر اسٹار سے
بہت سارے ادر اسٹارس سے یا بہت سارے ادر پلینٹس سے وہ ملینز آف مائلز اوے ہے، ملینز آف مائلز اوے۔ اس کے بعد ہمارے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ سولر سسٹم کریٹ کیسے ہوا۔ وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ بگ بینگ ہوا، اور اس کے بعد وہ ٹائیڈل پل ہوا، ماؤنٹین ریز ہوا، اور اس کے بعد وہ ماؤنٹین برسٹ ہو گیا، برسٹ ہوا تو پیسز نکلے، پیسز کے بعد وہ پیسز سارے سن کے گردش کرنے لگے، آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہوتے چلے گئے، اور پھر جو جتنا دور تھا وہ اتنا کول ڈاؤن ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہم نے ان پلانٹس کو نام دے دیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ لائف کیسے بگن ہوئی ارتھ کے اوپر، تو سر جیمز جینس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پہلے شروع کے اندر آپ کا جو ایک لیونگ آرگینزم تھا، اس کی رسپانسبلٹی اتنی سی تھی کہ وہ لیونگ آرگینزم جو ہے وہ صرف اپنے جیسا ایک اور لیونگ آرگینزم جو ہے وہ پیدا کرے گا، اور اس کے بعد وہ مر جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے ایوولوشن کا پروسیس اور آگے بڑھتا گیا اور زیادہ پروگریس کرتا گیا، تو یہ جو لیونگ آرگینزم ہے یہ کمپلیکس لیونگ آرگینزم ہوتا چلا گیا۔ اس کمپلیکس لیونگ آرگینزم کے نتیجے میں ہی آج ہم جیسے کمپلیکس انسان پیدا ہوئے ہیں، جن کے پاس ایموشنز ہیں، جن کے پاس فیلنگز ہیں، جن کے پاس تھاٹ پروسیس ہے، جن کے پاس ریلیجن ہے، جو سوشلی ایک دوسرے سے بیہیو کرتے ہیں، جو لو، ہیٹریڈ اور بہت ساری اور خوبیوں کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو کمپلیکس بینگ ہے بیسیکلی یہ شروع میں ایک بہت ہی سمپل آرگینزم کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ دین ہی ٹاکس اباؤٹ دیٹ وائی دس یونیورس از فرائٹننگ، وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یونیورس اس لیے فرائٹننگ ہے بیکاز ہم تمام ستاروں سے، تمام سیاروں سے بہت زیادہ فاصلے پر ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب لائف کا ایوولوشن ارتھ پر ہوا تو اس کی کیا ریزنز تھیں۔ جب لائف ارتھ پر آتی ہے تو کیا ایسی کوالٹیز ارتھ کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ لائف کو ایوالو کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ دین سر جیمز جینس ٹیلز اس اباؤٹ دیٹ زندگی ایسے ہی ارتھ کے اوپر ممکن نہیں ہوئی۔ بیسیکلی ارتھ کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز تھیں جو کہ اس چھوٹے سے لیونگ آرگینزم کو جو ہے وہ بروٹ کر رہی تھیں۔ کیسے بروٹ کر رہی تھی؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو یونیورس ہے اس کے اندر کچھ پارٹس ہیں جو بہت زیادہ کولڈ ہیں، اور کچھ پارٹس ہیں جو بہت زیادہ ہاٹ ہیں۔ لائف کو ایوالو کرنے کے لیے ایک ایسے ٹیمپریچر کی ضرورت ہے جہاں پر سالڈ، لیکوڈ اور گیسز اپنی اپنی شیپ میں برقرار رہیں۔ اگر یہ اپنی اپنی شیپس میں برقرار نہیں رہتی تو وہاں پہ لائف کا ایوالو ہونا مشکل ہے۔ آپ اپنے جسم کی مثال لے لیں، آپ کے جسم میں آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ سالڈ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم سے ویپرز بھی خارج ہوتے ہیں۔ جب پسینہ آتا ہے تو ہمارے جسم سے ویپرز نکلتے ہیں، ہمارے مسام کے اندر سے پانی نکلتا ہے، وہ پانی ڈرائی ہو کے اوپر چلا جاتا ہے، ہمارے پاس انرجی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سالڈ ہو گیا، ہمارے پاس گیس ہو گئی، ہمارے پاس لیکوڈز ہو گئے۔ تو یہ جو زندگی کا آرگینزم ہے، یہ جس آرگینزم نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ تینوں عناصر سے مل کر بنا ہے۔ اس زمین پر اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہی عناصر سے مل کر بنی ہیں۔ اگر یہ ٹیمپریچر ڈسٹرب ہو جائے تو کیا سارا پانی جو ہے وہ گیس میں چینج ہو جائے گا؟ ساری ٹھوس چیزیں جو ہیں وہ میلٹ ہو جائیں گی، مائع میں چینج ہو جائیں گی، اور پھر ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس زمین کے اندر یا زمین کی سطح کے اوپر زندگی گزار سکیں۔ سو آپ نہ زمین سے اوپر زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ ہی زمین کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں، بیکاز the surface of the earth till this ozone layer gives you such kind of atmosphere where you can survive as a human being۔ اور پھر وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کے اندر بہت کم ایسی بیلٹس ہیں، بہت کم ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر اس طرح کا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی سیارہ اگر موجود ہو تو اس پر لائف ممکن ہو۔ اور یہ بہت ریئر چانس ہے کہ ہم لکی ہیں کہ ہماری زمین ایک ایسے ٹیمپریچر بیلٹ کے اندر ہے جہاں پر ہم زندگی گزارنے کے قابل ہیں۔ پھر وہ یہ بات ہم سے کرتے ہیں کہ یہ زندگی ایک پلانڈ زندگی نہیں تھی۔ جب ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ پلانڈ زندگی نہیں تھی تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بگ بینگ نہ ہوتا تو شاید انسان کا وجود نہ ہوتا اس دنیا کے اندر۔ لیکن اس آپ نے نظریے کو اپنے اسلامک نظریے سے بالکل بھی اٹیچ نہیں کرنا۔ جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں دیٹ از پیس آف انفارمیشن دیٹ وی آر ریڈنگ۔ سو دس لائف according to Sir James Jeans is not a planned life۔ He says that if Big Bang would not have happened تو شاید زندگی کا کوئی وجود نہ ہوتا۔
اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے لائف پاسبل ہوتی ہے. تو ہم نے اس کے بارے میں بات کر لی کہ کیا وہ کنڈیشنز ہیں جن کے ساتھ زندگی پاسبل ہوتی ہے. اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کتاب میں سے جو ہمارے پاس کوشچنز اینڈ آنسرز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. دا فرسٹ کویشچن از اٹ ہاؤ اٹ از دیٹ اے اسٹار سیلڈم فائنڈز another اسٹار نیئر اٹ. تو اس کا آنسر ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ ایک اسٹار جو ہے وہ بہت ہی فاصلے پر ہے، دوسرے سے ملینز آف مائلز کے فاصلے پر ہے، اس لیے دا اسٹار سیلڈم فائنڈس. سیلڈم کا مطلب ہے بہت ہی کم طریقے سے اس کو ملتا ہے کہ کوئی اور اسٹار اس سے ٹکرا جائے. واٹ ہیپنڈ اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینس اے وینڈرنگ اسٹار وینڈرنگ تھرو دا اسپیس کیم نیئر دا سن. جو ہم نے بگ بینگ تھیوری ڈسکس کی تھی، جو ہم نے یہ والی پکچر ڈسکس کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بڑا اسٹار چھوٹے اسٹار کے پاس آیا اور پھر دونوں چیزوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کیا تو ایک ماؤنٹین بلٹ ہوا اینڈ دین دیٹ ماؤنٹین برسٹ اینڈ دین اٹ اسٹارٹڈ cutting itself off into the pieces and then those pieces are called the planets. What happened when the wandering star came nearer? Obviously اس کا آنسر بھی سیم ہے کہ جب وہ wandering star nearer and nearer to the sun آتا گیا تو obviously it started attracting the sun and then what happened that the sun got turned into pieces and those pieces are called planets. What are the planets and how did they came into existence? یہ 3 questions ایک ہی آنسر بار بار آپ کو دے رہے ہیں کہ planets کیا ہیں. Planets are basically those bodies which came out of the sun and internally they were very hot in the beginning but the cold temperature of the universe started making them cold. Their surface is so cold but still in their inner core they are having this fire burning. دین ہی ایک ففتھ کویشچن جو ہم سے کرتے ہیں کہ وائی از دیئر نو لائف آن اسٹارس. ہم نے اس کا آنسر بھی ڈسکس کیا ہے کہ دیر از نو لائف آن دا اسٹارز. وائی؟ بیکاز دا اسٹارز نیڈ ٹو ہیو the possibilities of those lucky temperature belts جہاں پر ٹیمپریچر نہ تو بہت کولڈ ہو اور نہ ہی بہت ہاٹ ہو اور وہ لائف کو پروگرس کرنے کے لیے بالکل مناسب ہو. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ وائی رائٹ اے نوٹ آن دا بگننگ آف دا لائف آن دا ارتھ. سو ہم نے ڈسکس کیا کہ ان دا بگننگ دا لائف واز ویری سمپل آن دا ارتھ اینڈ اٹ واز جسٹ اے لٹل آرگینزم اینڈ دا ڈیوٹی آف دیٹ آرگینزم واز اونلی دس دیٹ دس آرگینزم از گوئنگ ٹو گیو برتھ ٹو another organism and that it will fade away. So the next question, which is number 7, is why the universe of which our earth is a part is so frightening. Obviously, the universe in which our earth is situated, it has so many stars and the stars are at so much distance from this universe, from the other planets, that we find ourselves alone and we think that کیا ہماری زمین جیسی کوئی اور بھی زمین اس دنیا اس پوری کائنات میں واقع ہے؟ ہمیں نہیں لگتا. ابھی تک ہمیں اس بات کا جواب نہیں ملا. ابھی تک بہت ساری ریسرچز اس بات پہ ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارس کے اوپر کوئی نہ کوئی مخلوق رہتی ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی سالڈ پروف ہمارے پاس نہیں آیا کہ مارس پر کیا مخلوق رہتی ہے یا رہتی بھی ہے یا نہیں رہتی. ہمیں ڈر اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے جیسی ایک واحد مخلوق ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں رہتی. یہ زمین ہمارا واحد گھر ہے، اس زمین کو چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. اور اگر ہم جیسی کوئی اور ارتھ اور کوئی اور مخلوق اس دنیا میں ہے بھی صحیح یا اس جہان میں ہے بھی صحیح تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. So when we think about all this, we get frightened. The last question is, in your opinion, what should be the conditions which are very necessary for the kind of life we know to exist on the heavenly bodies? تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ایسی کنڈیشنز ہوں کہ نہ بہت زیادہ گرمی ہو، نہ بہت زیادہ سردی ہو، نہ بہت زیادہ ہوائیں چلیں، نہ بہت زیادہ بارشیں ہوں، نہ ہی بہت زیادہ آتش فشاں پہاڑ ہوں، نہ ہی بہت زیادہ جو ہے وہ برف کے پہاڑ ہوں. ہمیں ہر چیز سوٹیبل انوائرمنٹ کے اندر چاہیے. تو جب وہ سوٹیبل انوائرمنٹ ہمیں اس زمین کے اوپر مہیا ہوتا ہے تو ہم ان پارٹس کے اندر ریزائڈ کرتے ہیں جہاں پر ہمیں سوٹیبل انوائرمنٹ مہیا ہوتا ہے. So this is basically the lecture which I have delivered to you. Inshallah, I am going to meet you with the next lecture in the next time, and I would like everybody to subscribe to this YouTube channel so that you may study at home, and best of luck. Allah Hafiz.